डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल PMA के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस से बर वक्त आगाह हो सके। आज के उर्दू मज़मून में हमारा टॉपिक होगा तिब नबवी का एक सबक, और इसमें हम आज जिन बातों या चीज़ों को समझेंगे। दूसरा हफ्ता जमात हफ्तम, मज़मून उर्दू अदब, उन्वान तिब नबवी का एक सबक, टीचर निगत यास्मीन। आज का हमारा उन्वान है तिब नबवी का एक सबक, और इसके मुसन्निफ हैं मुफ्ती अब्दुल हकीम कश्मीरी, और सफ़ात हैं 5 से लेकर 8 तक। उसके बाद तारुफ आ जाता है उन्वान और मुसन्निफ का। तो आज का हमारा जो सबक है तिब नबवी का एक सबक, इसका तारुफ मैं आपको करवाती हूँ। प्यारे बच्चों, सेहतमंद ज़िंदगी इस्लाम के बाद बहुत बड़ी नेमत है। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे आसान तरकीब इस्लाम को दिल से कबूल कर लेना है, क्योंकि ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है जिस पर अमल करने वाला जिस्मानी और रूहानी हर एतबार से तवाना रहता है। तिब नबवी ने जहाँ इमराज के मुआलजा में हमारी रहनुमाई की है, वहाँ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने पर भी जोर दिया है। इसके अलावा ये जो जदीद मेडिकल साइंस की वो तमाम बुनियादी तिबी उसूल हैं जो 1400 साल पहले हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम किए थे। कदीम या जदीद अतबा का इस पर इत्तेफाक है, यानी पुराने और नए तबीब जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इस पर मुत्तफिक हैं कि इंसानों की जुमला इमराज का एक बड़ा सबब ग़िज़ाओं के इस्तेमाल में बेतदाली है, यानी जो है वो बैलेंस डाइट नहीं है, बेतदाली है, यानी गैर मुतवाज़न खुराक इस्तेमाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परहेज के साथ साथ इलाज के भी कई तरीके बताए। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हर बीमारी की दवा है। जब दवा का इस्तेमाल बीमारी के मुताबिक किया जाए तो हुक्म इलाही से शिफा मिलती है, सही मुस्लिम के मुताबिक। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मसनून दुआओं से इमराज के इलाज का तरीका तालीम किया है। सूरत फातिहा को सूरत शफा भी कहा जाता है। नीज आयतुल कुर्सी, चार कुल हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवा और दवाओं के जरिए इलाज के अलावा तिब नबवी में मरीज को मायूस करने के बजाय उसे तसल्ली देने का हुक्म दिया है। तिब नबवी में बीमारियों के इलाज का एक तरीका सदका भी बताया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी बीमारियों का सदके के जरिए इलाज किया करो। दौरे हाजिर में मेडिकल साइंस की तरक्की के बावजूद इस तरीका इलाज के दीगर नुकसानात यानी साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, जबकि इसके मुकाबले में तिब नबवी के तरीका इलाज में जिस्म को किसी नुकसान का अंदेशा नहीं है। ये था पूरे सबक का तारुफ। उसके बाद आ जाते हैं हम मुसन्निफ के बारे में, और इसके मुसन्निफ हैं मुफ्ती अब्दुल हकीम कश्मीरी, जो आज़ाद कश्मीर में पैदा हुए और आजकल DHA लाहौर के शोबा मजहबी अमूर से वाबस्ता हैं। अस्माए नबी के फ़ज़ाइल और खुसूसियात, गुलदस्ता अस्माए नबी और अम्बिया का उसलूब दावत उनकी मशहूर तसनीफ़ हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम इसमें तलबा जो हैं वो क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले तलबा को इस्लामी उसूलों के मुताबिक सेहत की अहमियत पर हम गुफ्तगू करेंगे और उसके बारे में तलबा जान सकेंगे।
انفرادی بلند خوانی کے ذریعے درست لفظ سیکھ سکیں گے، لغت کے استعمال کی مشق کر سکیں گے، مشقی سوالات انفرادی طور پر حل کر سکیں گے، الفاظ سے بامعنی جملے بنا سکیں گے اور خالی جگہ پر کر سکیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم سبق کے اخلاقی پہلو پر، اور اس میں انسانی صحت اور اسلامی حفظان صحت کے اصولوں پر ہم تبادلہ خیال کریں گے کہ اسلامی جو ہیں وہ کون سے اصول ہیں جن کے ذریعے ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ طلباء کو صحت کی اہمیت سے آگاہ ہونا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں سے صحت مند زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس کی قدر اور حفاظت کرنی چاہیے۔ جو لوگ اپنی صحت کی حفاظت نہیں کرتے وہ زندگی کی باقی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ صحت بھی ایک دولت ہے، ہیلتھ از ویلتھ۔ صحت کو بھی ایک دولت کہا جاتا ہے۔ ہمیں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ صحت کے حوالے سے جہاں بیماریوں کے علاج میں ہماری رہنمائی کی ہے، وہاں احتیاطی تدابیر بھی بتائی ہیں، اور یہ احتیاطی تدابیر آپ کو اس سبق کے پہلے پیج پر کافی ساری مل جائیں گی۔ آج جدید میڈیکل سائنس کے وہ تمام اصول جن پر دنیا عمل پیرا ہے، ہمیں 1400 سال پہلے طبیب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کر دیے تھے۔ اب طلباء جو ہیں اس میں زبانی کیا کیا کام کریں گے؟ طلباء درست لفظ کے ساتھ سبق کی انفرادی بلند خوانی کریں گے اور والدین ان کی رہنمائی بھی کریں گے۔ طلباء مشکل الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کریں گے اور صفحہ نمبر 105 سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ اس پر آپ کو بہت سارے سبق کے مشکل الفاظ کے معنی مل جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تحریری کام کی طرف۔ یہ آپ الگ صفحات پر تحریر کریں گے۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے جو سوالات جوابات کا ہے۔ اس کے جز ہیں الف ب ج د ہ، اور اس کے تمام اجزاء آپ صرف جوابات لکھیں گے۔ صرف کوسچن کا نمبر دیں، پارٹ کا نمبر دیں اور اس کا آنسر لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 میں دیے گئے الفاظ کے معنی اور جملے تحریر کریں، یعنی پہلے آپ 2 کالم بنائیں، ایک معنی کا اور ایک جملوں کے لیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 پر آ جاتے ہیں۔ اس میں خالی جگہ دی گئی ہیں۔ سبق کو آپ غور سے پڑھیں گے اور اس میں آپ خالی جگہ کو پر کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں سوالات جوابات کی طرف۔ سوال نمبر 1، تمام اجزاء کے صرف جوابات لکھیں۔ جز الف صفحہ نمبر 5 اور صفحہ نمبر 6 پر آپ کو جز الف کے سوال کا جواب مل سکتا ہے۔ یہاں پر یہ معلومات موجود ہیں۔ اس کا کوسچن ہے، اسلام کے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے کے سلسلے میں کیا ہدایات کی ہیں؟ تو اس میں آپ کو تمام معلومات جو ہیں سطر نمبر 5 سے 10 تک صفحہ نمبر 5 پر اور صفحہ نمبر 6 پر پہلی اور دوسری سطر میں اس کے بارے میں آپ کو معلومات ملیں گی۔ آپ پہلے اپنے سوال کو غور سے پڑھیے، پھر اس کا جواب ان ساری معلومات کو اکٹھا کر کے آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں بے پارٹ کی طرف۔ اس کا سوال ہے، دوا اور دعا کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس سوال کے 2 حصے ہیں، ایک دوا کے حوالے سے اور ایک دعا کے حوالے سے۔ صفحہ نمبر 6 پر سطر نمبر 9 سے لے کر 12 تک جو ہے
آپ کو اس کا دوا کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے تو حکم الہی سے شفا ملتی ہے۔ ابھی اسی پارٹ کا دوسرا حصہ ہے دعا کے حوالے سے صفحہ نمبر 6 اور سطر نمبر 17 سے لے کر 19 تک دیکھ سکتے ہیں آپ، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن کریم کی آیات اور مسنون دعاؤں سے امراض کے علاج کا طریقہ تعلیم کیا ہے۔ سورت فاتحہ کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، نیز آیت الکرسی چارکل ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 1 کے جزء جیم کی طرف، جس کا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کو تسلی دینے کا کیوں حکم دیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 6 کی آخری 3 لائنوں میں ملے گا۔ آپ یہاں سے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب مریض کے پاس جاؤ تو اس کو امید دلایا کرو، کیونکہ اس سے تقدیر نہیں ٹل سکتی، البتہ تمہاری تسلی سے اس کے دل کو خوشی پہنچے گی۔ تو یہاں سے آپ سوال کو غور سے پڑھیے اور پھر اپنے جواب کو لکھیے۔ اس کے بعد آ جائیں سوال نمبر 1 کے جزء دال کی طرف، اور یہ جو ہے اس کا سوال ہے، بیماری سے ہونے والی تکلیف پر اجر ملنے کا مریض پر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو یہ جو ہے اس کے بارے میں معلومات آپ کو صفحہ نمبر 7 اور سطر نمبر 8 سے لے کر 9 تک آپ دیکھیے۔ یہاں پر ہے طب نبوی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مریض کو بیماری اور تکلیف پر اجر کی خوشخبری سنائیے تاکہ اس کے لیے تکلیف برداشت کرنا آسان ہو۔ اس کا آخری جزء سوال نمبر 1 کا آ جاتا ہے، جس کا سوال ہے صدقہ سے علاج سے کیا مراد ہے؟ صفحہ نمبر 7 کی پہلی 2 سطور میں آپ دیکھیے، یہاں پر آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیماریوں کے علاج کا ایک طریقہ صدقہ بھی بتلایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیماری کا علاج کے لیے صدقہ دیا کرو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارا اگلا سوال آ جاتا ہے سوال نمبر 2، جس میں کہ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے معنی آپ نے لکھنے ہیں اور ان کے جملے تحریر کرنا ہے۔ ان تقریباً جتنے بھی اس کے الفاظ دیے گئے ہیں اس سوال میں، ان ساروں کے معنی صفحہ نمبر 105 میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ لغت سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ تو ان الفاظ کے معنی آپ صفحہ نمبر 105 سے لکھیے اور پھر ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تیسرے نمبر پر سوال نمبر 3 آ جاتا ہے، سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلے آپ سبق کو غور سے پڑھیے اور یہ جتنے بھی جملے آپ کو اس سوال میں دیے گئے ہیں وہ سارے آپ کے سبق کے اندر موجود ہیں۔ ان سارے جملوں کو پہلے آپ چیک کریں، پھر آپ اپنے ان جملوں کو ان جملوں میں جو دی گئی خالی جگہ ہے ان کو پر کیجیے۔ یہ آپ کا اردو ادب کا دوسرے ہفتے کا کام تھا۔ طلبہ یہ کام الگ صفحات پر کر کے دیے گئے ایڈریس پر بھیج دیں۔ ایڈریس آپ کے سامنے ہے student.apms.pk۔ ان صفحات پر اپنا نام، جماعت، سیکشن اور تاریخ ضرور لکھیں۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔